ब्रेकफास्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और उनसे आपकी सेहत के मतलब मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। सामीन, शो का ये दूसरा घंटा मार्टिन डॉ के ताबन से पेश किया जा रहा है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कोविड-19 और मेंटल हेल्थ, यानी कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त हम सब एक ज़हनी दबाव का शिकार हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, कमांड देता है। इस तरह जिस तरह तमाम बाकी दूसरे अज़ा इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह हमारा दिमाग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि इंसान पूरी ज़िंदगी एक मुख्तलिफ फ़िक्र और एक मुख्तलिफ सोचों में रहता है और ये इंसान के बस में नहीं होता कि इंसान अपनी सोचों पे ख़ुद कंट्रोल कर सके। इंसान ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से गुज़रता है और उसको अपने मुताबिक अपने दिमागी और जिस्मानी सेहत, मुख्तलिफ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होती हैं जो आपकी दिमागी और आपकी जिस्मानी सेहत दोनों को असरअंदाज करती हैं। और यकीनन बदलते हुए हालात, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 एक मुश्किल मरहला है, लेकिन हम सब यकीनन बहुत जल्दी इस ज़हनी दबाव से जो कोविड-19 की वजह से हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो चुका है, हम इससे बहुत जल्द निकल जाएंगे। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे शो में, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ मुश्ताक, MBBS MCPS सेक्रेटरी एंड DCPS हेल्थ मैनेजमेंट MD साइकेट्री। डॉक्टर साहब इस वक्त लियारी जनरल हॉस्पिटल और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के अलावा इसके साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल हॉस्पिटल और बिहेवियरल साइंसेस में भी ऑलरेडी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम डॉक्टर साहब से मुख्तलिफ सवाल जवाब करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 में किस तरह हम अपने ज़हनी दबाव, मुख्तलिफ हालात से डॉक्टर साहब हम इस वक्त गुज़र रहे हैं और किस तरह हम अपने इस दबाव को, आपको पता है कि कोविड-19 जब शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरियों से चले गए, तो किस तरह हम अपने ज़हनी दबाव को अपने कंट्रोल में रखें इस कोविड-19 में? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। सबसे पहले तो मैं आपका और FM 105 और मार्टिन डाउ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं सामीन से बात कर सकूं। और मैं ये चाहूँगा कि मेरी बात से सामीन को कुछ वाकई में फ़ायदा हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका सवाल है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं पहले ये बताऊँ कि ज़हनी सेहत है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर ये समझना आसान हो जाएगा कि कोविड-19 ने ज़हनी सेहत पे कैसे असर डाला। ठीक, बिल्कुल। सबसे पहली अहम बात ये कि ज़हनी सेहत के बारे में जो आम तस्वुर या आम ख्याल हमारे यहाँ पाया जाता है, वो ठीक नहीं है। जब आप असल उसका जो इम्प्रेशन है, जो असल ज़हनी सेहत किस चीज़ को बोलते हैं, जब आप वो समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़हनी सेहत कोविड के अलावा भी हमारे लिए कितनी अहम है, उसका ख्याल रखना। देखिए, आम तस्वुर ये किया जाता है कि शायद पागलपन होना ज़हनी सेहत का ख़राब होना है, अगर पागलपन नहीं है तो ज़हनी सेहत ठीक है। जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये भी पता है कि भाई सिर्फ पागलपन नहीं है, कई और भी बीमारियां हैं जो कि ज़हनी सेहत को अफेक्ट करती हैं। मगर दरअसल ज़हनी सेहत इससे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ज़हनी सेहत का हम इसको बोलते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी क्या एबिलिटीज़ हैं, मेरी सलाहियतें क्या क्या हैं, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, और उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए मैं दूसरों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मरीज़ों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए क्या उनको दे सकता हूँ, उनके फ़ायदे के लिए, उनकी खुशी के लिए। और अपनी ज़िंदगी में अपने उस रोल फंक्शनिंग से, यानी वो जो मेरा रोल है, एक एज़ अ फादर या एज़ अ डॉक्टर या एज़ अ वर्कर, या जैसे हाउस वाइफ हैं काम कर रही हैं, या जैसे कोई ड्राइवर है, अगर उसकी ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा नहीं है या उसकी ज़िंदगी से एक उसको तसल्ली नहीं हो रही उसके काम से, तो इसका मतलब है कि ज़हनी सेहत उसकी ठीक नहीं है। दूसरा पहलू ये भी है ज़हनी सेहत का कि अगर आपको डायबिटीज़ है, यानी शुगर की बीमारी है, या
بلڈ پریشر کی بیماری. آپ اس کو ٹھیک مینیج کر رہے ہیں, ورزش کر رہے ہیں, دوائی پوری کھا رہے ہیں اور اپنا کام کاج, اپنا رول فیملی میں ایز اے ورکر اپنی جاب پہ پورا کر پا رہے ہیں, تو آپ صحت مند ہیں. اگر ایک بندہ جس کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے مگر وہ کوئی کام نہیں کر پا رہا, اس کے جینے کا نہ اپنے لیے کوئی فائدہ ہے, نہ اس کے گھر والوں کے لیے, نہ کمیونٹی کے لیے, نہ ملک کے لیے, تو اس کا مطلب ہے وہ صحت مند نہیں ہے. پھر ڈاکٹر صاحب پھر کیا وہ ڈپریشن کا شکار ہے کیا؟ ہاں, اکثر ان میں سے لوگ تھے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ابھی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈپریشن کیا ہے اور کس حد تک یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. ایک چھوٹا سا ہمارے پاس ٹائم چیک ہے, ٹائم چیک کے بعد سامعین دوبارہ اس پہ بات کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 111000 پر, اور ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے. وہاں آپ ہمیں لائیو سن بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. کوئی پیغام بھیجنا چاہیں تو اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے, ہاٹ لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے اور 8881 یعنی 8881 پر سینڈ کر دیجیے. اور کال آپ کو پتا ہے آپ ہمیں 111000 پہ کر سکتے ہیں. Stay tuned with us. 11:15 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Laga aur bhul ja, Phoenix Laga aur bhul ja. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین, آج کا ہمارا شو کا یہ سیکنڈ آور مارٹن ڈاء لمیٹڈ کی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرونا وائرس اور ذہنی صحت کے بارے میں ہم بات کریں گے. یقیناً کرونا کے ساتھ ساتھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کہا کہ جنرل ہیلتھ جو ہماری ذہنی صحت ہے, ہم اپنے آپ سے کتنے مطمئن ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. سیلف سیٹسفیکشن باقی ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ مشتاق, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ, اور آج ہم ان سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ڈپریشن, اگر انسان خوش نہیں ہے اپنے آپ سے, تمام رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کر پا رہا اور اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہے, تو کیا وہ ڈپریشن کا شکار ہے؟ کیا واقعی وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ ڈپریشن؟ جی امبر, میں آپ کو تھوڑا سا اس کو اور ایلیبریٹ کروں آپ کے اس کو, کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان بھی نہیں پا رہا اور اس کو استعمال بھی نہیں کر پا رہا, حالانکہ صلاحیتیں اس میں موجود ہیں کئی ساری. یہ ڈپریشن ہے. مگر ڈپریشن چونکہ نارمل بھی ہوتا ہے, تو اگر یہ چیزیں ہیں بھی تو خود سے دوائی نہیں لینی چاہیے, آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. کیونکہ وقتی طور پہ ڈپریشن والی علامات ہونا, یعنی اداسی, مایوسی, بیزاری, خوشی نہ ہونا, دلچسپی نہ ہونا, تھوڑے عرصے کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے, یہ نارمل ہے. اگر وہ کنٹینیو کرے اور اس سے آپ کی لائف کی کوالٹی افیکٹ ہو رہی ہو, یا آپ کی کام کی جو آؤٹ پٹ ہے, ورک آؤٹ پٹ آپ کی افیکٹ ہو رہی ہو, وہ متاثر ہو رہی ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی سے رابطہ کرنا چاہیے, چیک اپ کرانا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو دوائی کی ضرورت ہو, تو ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے آپ کو. تو یہ ڈپریشن ہے. اب ظاہر ہے جب آپ نے کووڈ-19 کی بات کی, اور جب جو میں نے آپ کو کانسیپٹ بتایا ذہنی صحت کا, اگر آپ وہ ذہن میں رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا امپیکٹ کووڈ-19 نے ہماری ذہنی صحت پہ ڈالا ہے. ایک روٹین ہے ہمارا لائف کا, وہ اس سے ختم ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں, جاتے ہیں آفس, آتے ہیں ٹائم پہ آتے ہیں, وہ سارا روٹین ہمارا ختم ہو گیا. وہ جو ہم کام کر رہے تھے جس سے ہمیں ایک سیٹسفیکشن ہو رہی تھی اور دوسروں کو سروسز مل رہی تھی, وہ سارا افیکٹ ہو گیا. تو ظاہر ہے یہ علامات ڈپریشن کی اس میں زیادہ کامن ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ کووڈ-19 کی اب تیسری لہر بھی آ چکی ہے. اسکول اسپیشلی ہم اگر اپنے بچوں کی بات کریں, ہم تو یقیناً اس اسٹریس سے گزر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹریس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں, آپ آفس جاتے ہیں کہ آپ وہاں سے وہ وائرس کیری نہ کر لائیں. اور خیر اللہ کا شکر ہے کہ اب ویکسین بھی آ چکی ہے جو ہمارے ماں باپ کو اب لگ بھی چکی ہے. کرونا وائرس میں لاک ڈاؤن میں اپنی ذہنی صحت کو کس طرح مینٹین کریں, اسپیشلی بچوں کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی. سارا دن آن لائن اسکول ہیں, وہ بچے ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. کنٹینیوس گیجٹ کا استعمال ویسے ہی ہم منع کرتے تھے, اور اب مجبوری بن گئی ہے یہ.
اور کہیں نہ کہیں اتنا پریشر ہو گیا ہمارے بچوں کے اوپر، پڑھائی، پھر ماں باپ کی الگ سٹریسز، کس طرح ہم ان تمام زندگی کے مسئلوں کو مینج کریں؟ دیکھیں یہ بہت ہی آپ کا سوال اکبر کارآمد ہے لوگوں کے لیے میرے خیال میں. بچوں پہ اور ہم پہ کئی طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے کووڈ-19. بالکل. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ بچے کی اگر ایکٹیویٹی کم ہو جائے، فزیکل ایکٹیویٹی، تو ڈپریشن میں جاتے ہیں بچے. اور جب بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں تو ان کا پڑھائی پہ دھیان نہیں ٹکتا، ان کا موڈ اریٹیبل یعنی چڑچڑاپن ان کے اس میں آ جاتا ہے. اور ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے، ہم تو سمجھتے گھر میں بیٹھے یہ کیوں چڑچڑا ہو رہا ہے، مگر اصل وجہ یہ ہے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہونا. تو کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن وغیرہ ہے اس کی اگر اثرات سے بچنا ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنا سونے کا اٹھنے کا روٹین وہی رکھنا ہے جو پہلے کا تھا. بالکل. اور فزیکل ایکٹیویٹی کم سے کم اتنی رکھنی ہے جتنی پہلے تھی یا اس سے تھوڑی بڑھا دینی ہے. اور بچے جیسے آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ بیچ بیچ میں بریک ہو. اگر 20 منٹ وہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس سے جو ذہن پہ اور آنکھوں پہ دباؤ آ رہا ہے، اس دباؤ کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر 2 منٹ وہ کہیں دور دیکھیں. صحیح بات. اگر کوئی درخت ہے یا کھلی فضا ہے تو اسکرین سے ہٹ کے جب دور دیکھیں گے تو تھوڑا ریلیکس ہو جائے، پھر وہ اسکرین پہ فوکس کریں. بالکل. بالکل ڈاکٹر صاحب، اچھا یہ جو لاک ڈاؤن ہے، جیسے عام لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کس قسم کی ذہنی بیماریاں ہیں؟ آپ کے پاس یقیناً مریض آتے ہوں گے، تو کس قسم کی ذہنی بیماریوں کے ساتھ وہ آ رہے ہیں؟ کیا پرابلمس اس وقت دیکھیں ریئل میں فیس ہو رہی ہیں؟ کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ورلڈ اوور ذہنی صحت کے مسائل بہت بڑے ہیں. اور اتنی حد تک کہ جو نئی ریسرچ آئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ کووڈ-19 سے جو لوگ گزرے ہیں ان میں 34% میں 6 مہینے کے بعد تک بھی نیورولوجیکل اور ذہنی یا نفسیاتی بیماریاں نظر آ رہی ہیں 6 مہینے کے بعد تک بھی، جو کہ یعنی 1/3 میں ہر 3 میں سے ایک بندہ جو گزرا ہے وہ 6 مہینے بعد تک بھی اسے سفر کرا ہے، وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا بالکل. تو اس کے علاوہ بھی اگر جو نہیں بھی گزرے تو جو برڈن آ رہا ہے، کسی پہ اکانومیکل برڈن آ رہا ہے، کسی کی سوشل لائف ختم ہو گئی، اب وہ ظاہر ہے کہ اس کو اگر ہم کمپنسیٹ نہیں کر پا رہے، مینٹین نہیں کر پا رہے تو وہ ذہنی دباؤ ہمارے اوپر آ رہا ہے. مگر چونکہ اب 2 لہریں گزر چکی ہیں، اس وقت دنیا کے سامنے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جس کو ہم بولتے ہیں پوسٹ کووڈ سنڈروم، یعنی کووڈ ہونے کے، کرونا ہونے کے بعد کی جو ذہنی صحت ہے تو اس کو کیسے مینٹین کیا جائے. کیونکہ کچھ لوگوں میں یعنی 1/3 میں، بہت کم نہیں، کافی بڑا 30-35% وہ 6 مہینے کے بعد تک بھی وہ سمٹم چل رہے ہیں. اور وہ کیا سمٹم ہے؟ وہ یہ ہے کہ یادداشت کی کمی، چڑچڑاہٹ، جلدی تھک جانا، اور خوشبو یا سمیل جو ہے وہ نہ فیل ہونا، اور کام کاج میں دل نہ لگنا. تو یہ نوٹ کی گئی ہے کہ یہ چیزیں اس کے بعد بھی چل رہی ہیں. اور اس وقت ریسرچ اس پہ چل رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. کچھ ریسرچرز کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری جو باڈی ہے وہ پھر اپنے آپ کو ہی کہ کچھ سیلز کو دشمن سمجھ کے اسی پہ اٹیک کر رہی ہے. کچھ کا یہ خیال ہے کہ کووڈ کے وائرس اس میں رہ رہا ہے. اب یہ جو دوسری میں نے بات کی اس کے بارے میں ایویڈنس ابھی ملی ہے، یعنی امریکہ میں کافی ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن کو ویکسینیشن ہوئی تو پوسٹ کووڈ سنڈروم کے جو ان کے سمٹم تھے وہ بہت ہی کم ہو گئے، یعنی وہ ٹھیک ہو گئے آلموسٹ. تو یہ اس تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے کہ وائرس جو ہے وہ بالکل ختم کچھ لوگوں میں نہیں ہوتا، تھوڑا سا وہ انیٹ رہتے، یعنی وہ غائبی طور پہ چھپا ہوا وہ رہتا ہے اس میں، اور وہ ہلکا ہلکا مسئلہ اس کے ساتھ وہ رہتا ہے. تو ویکسینیشن جب انہوں نے لگائی تو جب ٹھیک ہوا، تو اب اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ آیا ویکسینیشن پوسٹ
کووڈ سنڈروم کا علاج کے طور پہ بھی یوز ہو سکتی ہے بالکل. یا اور ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جیسے بہت سارے لوگ تو بہت لاپرواہ ہیں، وہ تو شاید کووڈ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس وقت خوف میں زندگی گزارے ہیں. ظاہر ہے ان کو ہر وقت باہر جانا ہے، ان کو ظاہر ہے جب وہ اپنے سامنے بہت سارے اپنوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک سٹریس اور ڈپریشن آتا ہے. اور ویکسین کہیں نہ کہیں ان کو یہ ریلیف ضرور دے رہی ہے کہ یار یہ چلو ویکسین کوئی تو علاج اس بیماری کا آیا، اس وائرس کا، کہ ہمیں یہ لگے گی تو شاید ہم اس وائرس سے بچ سکیں گے. جی جی بالکل. تو بالکل. اصل یہ کہ دیکھیں جو لوگ اس کو بیماری سمجھ ہی نہیں رہے ان کی 2-3 ایشوز ہیں. اب ہم ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، اگر ہماری فیملی میں یا ہمارے آس پاس کوئی سیریس نہ بھی ہو تو ہم تو کئی سارے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے ہم پریشان ہو رہے ہیں. صحیح. اب جس نے آس پاس نہیں دیکھا وہ سمجھ رہا ہے شاید یہ ہے ہی نہیں کچھ اور ایسے ہی ایک وہ بنایا ہوا ہے. مگر ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ کو یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ پرانی بیماریاں جو ہیں آپ کو اس کو بڑھا رہا ہے. کچھ لوگوں میں الگ سے سمٹم آ رہے ہیں، کچھ میں الگ سے سمٹم آ ہی نہیں رہے. یعنی آپ کو دل کی بیماری ہے یا آپ کو دمے کی بیماری ہے، استما ہے، تو یہ کیا کرے وہ بیماری لگتا ہے بڑھ گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا چچا مر گیا یا ماموں مر گیا وہ تو اپنی پرانی بیماری میں مرا، وہ کووڈ میں تھوڑی مرا. حالانکہ اگر اس کا ٹیسٹ کرایا جاتا یا کیا بھی لوگوں نے تو پتہ یہ چلا کہ وہ مرا تو بظاہر پرانی بیماری میں، مگر اس پرانی بیماری کو خراب کووڈ نے کی. وہ جو کنٹرول چل رہی تھی وہ کووڈ کے بعد کنٹرول نہیں رہی، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. بالکل. اور بالکل یہ بات تو ریسرچ سے آئی تھنک ایک کیسز سے ہی پتہ چل چکی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو گردے کبھی پھیلیں، کبھی آپ کو ہارٹ کے پرابلمس، دوسری مسئلے آ رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری ہوں، لیکن پھر بھی ہم سوشل ڈسٹینسنگ اور ایس او پیز نہیں فالو کرنا چاہتے ہیں. آئی ہوپ کہ لوگ ہمارا شو سن رہے ہیں. یقیناً ہم نے اگر اس کووڈ 19 سے بچنا ہے تو ایس او پیز فالو کرنی ہوں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے مطابق ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں جیسے آپ ہیں، اگر یہ ڈاکٹرز اس وقت موجود نہ ہوتے تو آئی تھنک ہم جو کووڈ سے مریض بیمار تھے ان کو ہم ٹھیک نہ کر پاتے. تو کیا ڈاکٹر بھی کسی ذہنی، ظاہر ہے ان کی بھی فیملیز ہیں، وہ بھی کووڈ کے پیشنٹ کو دیکھ کے گھر جاتی ہیں، ان کو بھی ایک سٹریس رہتا ہے کہ اس وائرس کو ہم اپنے گھر پہ نہ لے جائیں. تو کیا آپ ایز اے ڈاکٹر بھی اس سٹریس کو فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ اس سے اندازہ کریں کہ بہت سارے ورلڈ اوور، پاکستان ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، ورلڈ اوور ڈاکٹروں کی ڈیتھ کووڈ میں بہت زیادہ ہوئی ہے. بالکل. تو جب زیادہ ہوئی ہے ظاہر ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو یہ سٹریس تو آئے گی. اور دوسرا ایک رسپانسبلٹی کہ میں گھر پہ جا رہا ہوں، امی ہیں، ابو ہیں، بچے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی امیونو کمپرومائزڈ ہے، کینسر کے ٹریٹمنٹ ہے، تو میں اس کو بھی پریڈسپوز کر رہا ہوں، اس کو بھی ایٹ رسک میں لا رہا ہوں اپنی وجہ سے. تیسرا دیکھیں کہ انسانیت کا پہلو، جب آپ روز لوگوں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور شدید تکلیف میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈپریشن دیتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ڈاکٹروں کو آپ لوگوں کی، عوام کی سپورٹ کی، اداروں کی سپورٹ کی، کوئی سپورٹ میں ضروری نہیں کہ کوئی پیسے کی سپورٹ ہو، ایک اخلاقی سپورٹ، ایک ان کی بڑھانے کے لیے، ایک ان کے ایک ویلیو ایڈ کرنے کے لیے کہ وہ اچھا فیل کریں، اس کو بہت ضرورت ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے ساتھ رہیں، ان کی بات کو مانیں، ڈاکٹروں کو یا اسٹاف، نرسنگ اسٹاف یا جو بھی میڈیکل اسٹاف ہے اس کو آپ ویلیو دیں تاکہ وہ یہ کام دل لگی سے کر سکیں. بالکل. کچھ ہمارے پاس سوالات بھی آ رہے ہیں لیکن آئی تھنک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے سوال کہ بلڈ کلاٹ کے ایشوز جو ویکسین میں دیکھے جا رہے ہیں. جی جی تو اس وہ پہ ڈاکٹر ہے صاحب، تھوڑا ڈفرینٹ مگر میں ہاں اس کو بتاؤں گا. دیکھیے جو جی 34% میں نے بتایا جی اس میں بلڈ کلاٹ ایشوز شامل ہیں، ٹھیک ہے. یعنی نیورولوجیکل اوکے. اور ذہنی صحت، نیورولوجیکل اینڈ سائیکٹرک دونوں شامل ہیں. اب بلڈ کلاٹ کے ایشوز دو طرح کے آ رہے ہیں، ایک آ رہے ہیں کچھ ویکسین کے بعد. اگر یہ سوال اس مطابق ہے جی ویکسین سے. ویکسین سے، ٹھیک. تو یہ جو ویکسین سے آئی امریکہ کا، میں آپ کو کرنٹ ڈیٹا بالکل ریسنٹ بتا رہا ہوں، 25 لاکھ میں 84 لوگوں کو بلڈ کلاٹس ہیں برین میں. ٹھیک ہے، اب اس میں سے کوئی میرا خیال ہے، مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں، 25 یا 30 ڈیتھس ہوئی. ٹھیک ہے. اگر اس کو آپ پرسنٹیج میں کریں گے
تو 25 لاکھ میں جو 80-85 لوگ ہیں وہ 0.0000 سم تھنگ کوئی اور بنے گا. وجوہات بھی ہو سکتی کوئی اور وجوہات ہو جیسے سکتی ہے. آپ نے اس کہا لیے کہ ایگزیکٹلی اسی لیے وہاں کی گورنمنٹ نے بھی اس کو بند نہیں کیا, وہ بھی ابھی چلا رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور یقیناً آپ نے جیسے پہلے بھی کہا کہ لوگوں کو بہت ساری دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو اس کووڈ کی وجہ سے سامنے آ جاتی ہیں, تو اس طرح ویکسین سے بھی اس کا کوئی وہ افیکٹ نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاک ڈاؤن میں جیسے ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں, ہم بچوں کی بھی بات کی, آپ کی ڈاکٹرس کی بھی بات کی, لیکن ہمارے جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے پاس ایکٹیویٹیز کم ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ایکٹیویٹیز انہوں نے مسجد میں جا کے 5 وقت کی نماز پڑھ لی, تھوڑی دیر باہر چہل قدمی کر لی. تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے جو یہ بوڑھے لوگ ہیں, ہمارے والدین ہیں, وہ بھی ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ نیچے آپ نے مسجد نہیں جانا, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو روک دیا. بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ہم سب نے روک دیا کہ اب آپ نے نہیں کرنا ہے, تو جس کی وجہ سے ان کے پاس تو اور کچھ کرنے کو نہیں تھا, ہم نے ان کی یہ ایکٹیویٹی بھی بند کر دی. تو وہ کس طرح اپنے ذہنی دباؤ کو اس پہ کس طرح کنٹرول کریں گا؟ دیکھیں یہ بہت اہم ہے. اگر ہم ان کی یہ ایکٹیویٹی روک رہے ہیں تو ان کی سوشلائزیشن کو ہم اور کمپرومائز کریں. تو ہم نے جب تک الٹرنیٹ نہیں دیں گے اس کا ان کو, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈپریشن میں جائیں گے. الٹرنیٹ ہم کیا دے سکتے ہیں, کیا احتیاط کریں, ہاں کیا کیا الٹرنیٹ اس چیز کا کیا دے سکتے ہیں. اب ارلی مارننگ واک ہے, صبح سویرے کوئی رش نہیں ہوتا پارک میں گلیوں میں, تو اگر نماز پہ باجماعت ہم ان کو روک رہے ہیں تو ہم ان کو انکریج کریں, بلکہ ہم بھی ان کے ساتھ جائیں, ان کے ساتھ ہم واک کر لیں, تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ہم کو کمپنسیٹ ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. اگر اس کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ اس کو ان پہ رابطے میں, کوئی بیٹا باہر ہے, ان کی بیٹی باہر ہے, کوئی اور بھائی ہے, بہن ہے, وہ روابط بڑھائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ یہ گیجٹس یوز نہیں کر پاتے اتنے. اگر ہم کو اس میں تھوڑا اسسٹ کریں, گیجٹس میں ہم ان کی بات کریں بہن سے, بھائی سے یا بچوں سے, تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی تھوڑی سوشل لائف بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات یہاں روک رہی ہوں. سامعین, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, اس کے بعد ہم اپنے کال بھی کر سکتے ہیں 1110000105 پر. کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو ہم سے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں, اپنی ذہنی صحت کے متعلق آپ کنفیوز ہیں, کچھ پریشان ہیں, کوئی مشورہ چاہتے ہیں, تو آپ ڈاکٹر صاحب سے لائیو ہمارے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں. We will be right back after this short commercial break. ورلڈ گیونگ انڈیکس کے مطابق پاکستان 91 نمبر پر موجود ہے. یہ انڈیکس 3 قسم کے رویوں پر مبنی ہے, جس میں کسی انجان کی مدد کرنا, خیراتی اداروں کو عطیات دینا اور رضاکارانہ طور پر وقت دینا شامل ہے, اور مزید 2 حصوں میں جنس اور عمر کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے. پاکستان میں ہر سال 650 ارب کی امداد دی جاتی ہے, مگر افسوس کے ساتھ محض 2% لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی دی گئی امداد کہاں خرچ کی گئی. پہلے تحقیق کریں بذریعہ مقامی اخبارات اور مستند ویب سائٹ کے ذریعے کہ آپ کی دی گئی امداد مستحق افراد تک ہی پہنچی, نہ کہ ایک عدم تنظیموں تک. خیرات خیر کے لیے. ویڈیو والے تو کم ہوں گے میرا خیال ہے, آپ کے جو کسٹمر ہیں وہ ویڈیو والے تو کم ہی ہوں گے. ہاں, آڈیو والے زیادہ ہوں گے, ناظرین کم ہوں گے, سامعین زیادہ ہوں گے. ٹائم بھی ایسا ہے, ورکنگ ٹائم. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین, ہم یہ شو ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو پیش کرتے ہیں, جو کہ پورے نیٹ ورک یعنی 20 شہروں میں سنا جاتا ہے, اور آپ اسے سن بھی سکتے ہیں اور ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج پر لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. کوئی کال کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب سے, کوئی سوال کرنا چاہیں تو 1110000105 پر کال بھی آپ کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ مشتاق, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ. ہم بات کریں, اور ایک کال بھی ہے ڈاکٹر صاحب, پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بہت اچھا میسج مل رہا ہے مجھے, جی بہت اچھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ کووڈ کا جو ہے یہ آج چلا ہے جب سے کہ حکومتوں نے جو ہے نا بہت پریشر ڈالا ہوا ہے لوگوں کے اوپر. لوگ تو کرتے ہیں احتیاط, لیکن
बार बार एडवर्टाइजिंग जो आती है उससे जो है ना लोग और परेशान होते हैं। जैसा ये है कि ऐसा कोई इंतजाम किया जाए, ये बीमारी आई है चली जाए। बस डॉक्टर साहब से ये सवाल है, इसके पास ज़रा तवज्जो दिलाई जाए। ठीक, बिल्कुल इस पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल इनका कहना भी सही है कि हर वक्त की खबरें सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिविटी, ये भी कहीं ना कहीं हाँ, प्रॉब्लम, देखें, जहनी ये दबाव का बहुत शिकार इन्होंने करता इम्पोर्टेंट बात है। की। बिल्कुल। हम भी ये एहतियात बताते हैं कि गैर ज़रूरी आप ना सुने खबरें कोविड के लेकर। जो बिल्कुल। बहुत ज़रूरी हैं, जो एहतियात की बातें, वो आप करें। और क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें और खबरें ऐसी हैं जो कि हैं ही नहीं, वो बिल्कुल। सुन के आप अपने आप को परेशान करें। तो मैसेजिंग भी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इतनी चाहिए कि लोग उसे इरिटेट ना हो, मतलब वो लिमिट में हो, कि वो फ़ायदा तो हो, उल्टा उसका एक वो ना हो कि बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह नुकसान। रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी जिस तरह बात कर रहे थे कि क्या एक्टिविटीज़ हमें, आपने कहा कि हम इन लोगों को गैजेट्स यूज़ करने में थोड़ी मदद कर सकते हैं, तो कुछ और क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं? देखिए, बहुत अहम चीज़ ये होती है कोविड के साथ भी, और कोविड का जब ज़माना ना हो जब भी, कि आप घर में अपने बड़ों को टाइम दें, आप उनके साथ बैठें, आप अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ में उनको शामिल करें, आप अपने फैसलों में उनको शामिल करें, तो वो फील करेंगे कि उनकी ज़रूरत है, तो ज़िंदा रहने का उनका दिल करेगा। अच्छा, फिज़िकल एक्टिविटी उनकी बढ़ाएंगे तो सारी जो जिस्मानी बीमारियां हैं, वो अगर पहले से हैं तो वो कम हो जाएंगी, अगर वो नहीं है तो होने का इम्कान कम हो जाएगा। तो ये बहुत सोशलाइजेशन और फिज़िकल एक्टिविटी जिस तरह भी उनकी बढ़ा सकें, आप वो बढ़ाएं। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा-सा और भी मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे फैमिली टाइम होता है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी बिज़ी है, हर कोई अपने-अपने काम में इतना मसरूफ़ है कि जो एक फैमिली लाइफ़ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कोविड की वजह से जो लॉकडाउन है, अब वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, तो आई थिंक ये हमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं बेनिफिट भी मिलता है कि हम अपने बड़ों के साथ बैठकर थोड़ा फैमिली टाइम देकर इनका बिल्कुल। ये डिप्रेशन दूर कर सकें। अपनी बहुत दिल की वो बहुत सारी बातें जो शायद हम अपने माँ-बाप से कभी कर नहीं पाते, वो कर सकें, अपने बच्चों के साथ कर सकें। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। वैसे हम क्या बोलते रहते हैं सारा दिन कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, बिल्कुल। और जब टाइम मिल रहा है तो हमें चाहिए कि हम उसको वहाँ यूटिलाइज करें जहाँ हमें लग रहा था कि ज़रूरत है हमें भी और हमारे माँ बाप या बच्चों को भी। तो हम इस कोविड का जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल रहा है घर में बैठने का, जी। हम उसको बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। बच्चे जब हमारे साथ रहते हैं तो वो ज़ाहिर है आगे भी हमारे साथ रहेंगे। अगर अभी हम बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो ये हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि जब हम बूढ़े होंगे तो उनके दिल में हमारी वजह से कोई दर्द होगा। बिल्कुल, एक कॉल है, कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे ये भी बताया कि अगर लॉकडाउन की वजह से वो अफ़राद जो पहले से भी किसी बीमारियों का शिकार हैं, उनकी सेहत पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यकीनन जैसा आपने कहा कि जो खामोश बीमारियाँ जो मेंटेन्ड हैं, वो इस कोविड की वजह से ज़्यादा बढ़ खराब। जाती हैं। तो वो लोग भी कैसे ख्याल रखें, और मज़ीद थोड़ा-सा इस पे अगर बताना चाहें? देखिए, सबसे अहम ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग वो रखें। हुँ, आप बैठ के एक कमरे में बात करें, ज़रूर करें, मगर अगर वो कमरा वेंटिलेटेड होगा और दो अफराद के दरमियान अगर डिस्टेंस प्रॉपर होगा हुँ, तो इम्कानात कम हो जाते हैं कि उसमें कोविड उसको हो। और आपको पता है सारे मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से हर वक्त हर मीडिया पे चलते रहते हैं। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल। है, रिपीटेड हैंड वाशिंग है, यही चीज़ें हम कर सकते हैं। और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हमें चाहिए कि हेल्दी डाइट रखें, अपने भी, अपने घर वालों के भी, अपने बुज़ुर्गों की भी, उससे ताकि इम्यूनिटी उनकी अच्छी रहे। और जो पहले से बीमारियां हैं वो मेंटेन अगर रहती हैं तो फिर रिस्क इतना नहीं होता। अगर वो भी मेंटेन नहीं है पहले से तो फिर कोविड का रिस्क और बढ़ जाता है क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहती। अच्छा डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी की बात करें तो एक क्वेश्चन भी आया है, आई थिंक ये फ्रॉम इंडिया है, कि एनी फूड सप्लीमेंट टू बी टेकन टू बिल्ड इम्यूनिटी, प्लीज आस्क डॉक्टर। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। पर्टिकुलर इस वक्त कोई भी ऐसी अलग से फूड नहीं है जो कि इम्यूनिटी को आपको बढ़ाए। बस जो भी एक हेल्दी डाइट है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। यानी जो मिनरल्स बॉडी को चाहिए, जो विटामिन्स बॉडी को चाहिए, वो आप पूरे रखें, वो अच्छी ग़िज़ा, हेल्दी ग़िज़ा के उस पे असूल पे चलें। हाँ, ये है कि किसी पर्टिकुलर उसके ख़िलाफ़ जो इम्यूनिटी है, वायरस या बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, वो तो ज़ाहिर है बॉडी जब बनाती है, जब बॉडी उससे एक्सपोज़ होती है।
एक्सपोज होगी या इन्फेक्शन से या फिर वैक्सीन से, तो फिर वो उस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ इम्यूनिटी। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। कोई मैं समाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी बस बोलिए प्लीज। कि मुझे दूसरी बात क्या है, ये मुझे नींद नहीं आती है, मेरे दिमाग में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मुझे चला नहीं जाता है। मैं घर से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, घर वाले मुझसे बाहर नहीं निकलने देते। मैं मस्जिद जाता था नमाज पढ़ने, उनको ही बंद कर दिया कि मैं नमाज नहीं पढ़ने जाता। तो घर में मुझे ताला बंद करके रखता है। मैं क्या करूँ? भाई ब्लड प्रेशर का मरीज भी हूँ, मेडिसिन भी रोज लेता हूँ। ठीक मेरा नाम कमर अली है, कराची से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जवाब देते हैं इसका। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बीमारियां इनको ऑलरेडी, इनके हाँ घर वाले हाँ इनको बाहर नहीं जाते जी देते, बिल्कुल। मस्जिद में भी जैसे हमने जिक्र किया। हाँ देखिए, वो आपको अगर बाहर नहीं जाने देते तो वो आपका ख्याल रख रहे हैं, बिल्कुल मगर ये है कि अगर बाहर नहीं जाने देते तो खुद टाइम दें। बाहर अगर लोगों के साथ नहीं जाने देते तो ऐसे टाइम जैसे मैंने बताया कि अर्ली मॉर्निंग ले जाएं, जब लोग ना हो, ज़्यादा रश ना हो, थोड़ा सा आपकी वॉक हो जाए, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि ये बहुत अच्छा है। बाकी जो आपने अपनी तकालीफ बताई वो इस तरह की और इस नोयत की हैं कि वो जब कोई डॉक्टर देखेगा तो वो बताएगा ये किस बीमारी से हैं या किस बिल्कुल। वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या लॉकडाउन में जैसे एनजाइटी, डिप्रेशन, इनकी मेडिसिन ज़ाहिर है बहुत सारे मरीज ऑलरेडी ले रहे होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो स्ट्रेस हमारे ऊपर इंक्रीज हो चुका है, तो क्या दवाइयों को भी तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। कई सारे हमारे सामीन हैं, पेशेंट हैं जो कि पहले से डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं और उस पर वो ठीक चल रहे थे। अब उनमें से ये कि कुछ तो ठीक चल रहे हैं, मगर कुछ में दवाई चलते हुए डिप्रेशन या एंजाइटी बढ़ गया है। तो उसके लिए बहुत अहम ये है कि सबसे पहले तो वो कोशिश करें कि अपना सोने का, उठने का रूटीन और फिज़िकल एक्टिविटी बेहतर रखें, और जो टाइम उनको एक्स्ट्रा बचता है उसकी ऑक्यूपाइज एक हेल्दी तरीके से करें। अगर फिर भी उनको लगता है तो खुद से कोई चेंज में एडवाइस करूँगा, दवाई में ना करें। वो अपने मुआलिज से, अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसके साथ वो राब्ते में रह के इस चीज़ को करें। एक बहुत अहम मैसेज कि कई सारे मैसेज ऐसे मरीज ऐसे होते हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के, जो एक गोली पे ठीक रहते हैं, और गोली भी ऐसी होती है जिसमें आदत का भी इम्कान नहीं होता। तो मैं उनसे ये मशवरा दूंगा कि जब वो अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसको ये पूछ लें कि भाई कोविड में हम बार बार फॉलो अप तो नहीं कर जी, सकते, फॉलो अप बहुत तो इम्पोर्टेंट अगर है। आप बहुत ज़रूरी समझें तो हमें फॉलो अप के लिए बोलें, अगर ना तो हमें इस गोली पे अगर आप सेफ समझ रहे हैं तो हमें ये ज़्यादा अरसे तक बता दें, ताकि महीने के बजाय आप 3 महीने का फॉलो अप करें। तो आपका डॉक्टर अगर आपके लिए सेफ फील करेगा तो मेरा ख्याल है वो देखेगा दवाई भी ज़्यादा नहीं है और ऐसी भी नहीं है जिसमें ज़्यादा नुकसान हो या आदत का इम्कान हो, तो मेरा ख्याल है आपकी इस रिक्वेस्ट पे वो आपका फॉलो अप टाइम बढ़ा देगा। बिल्कुल और बहुत ज़रूरी हो तो फिर ऑनलाइन फॉलो अप के लिए आप साइकेट्रिस्ट से तो रब्ता कर सकते हैं कि बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ बीमारी होती है जिसमें फिजिकली चेक हाँ करने की वो जरूरत पड़ती है, एग्जैक्टली, लेकिन आई थिंक आपसे तो हम हाँ ऑनलाइन भी साइकेट्रिक तो सवाल कर सकते हैं। ऑनलाइन। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं प्रेफर करता हूं कि पहला मेरा पेशेंट के साथ इंटरेक्शन वो फिजिकल हो, पहली दफ़ा, सही, क्योंकि कभी सबके फिजिकल पास एग्जामिनेशन फिजिकली भी भी करना या पड़ता है। बिल्कुल और ये कोविड से ये एक फ़र्क आ गया कि पहले जो ये गैजेट्स थे हमारी लाइफ में कामकाज में आ नहीं पा रहे थे, सही, अब ज्यादा आ अब रहे आ गए, मगर एक पता भी चल गया हमें कि इसका कहाँ फ़ायदा है और कहाँ लिमिटेशन है, कहाँ ये काम कर रहा है। तो मुझे तो ये पता चला कि फर्स्ट इंटरव्यू में इतना काम नहीं करते, मगर उसी पेशेंट के अगर फॉलो अप लेना है तो दैट इज़ इनफ कि चलो फर्स्ट एक दफ़ा मरीज आ गया, आपने देख लिया, अब वो महीने 15 दिन में फॉलो अप अगर आपने ऑनलाइन भी कर दिया तो इट्स ओके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स के ऊपर भी कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रेशर आ चुका है। जैसे आपने कहा कि हम ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जो मरीज़ पहले महीने में 1 दफ़ा आता था, वो अब 4 दफ़ा उसको बिल्कुल आना पड़ता है। तो यकीनन ऑनलाइन फ़ॉलो अप काफ़ी हेल्प कर सकता है। आफ़ताब मलिक कहते हैं कि इस कोविड-19, फेसबुक पे मैसेज है कि इस कोविड-19 की वजह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। मतलब हम खुशी में तो ना हम खुशी में मिल सकते हैं, ना हम गम में मिल सकते हैं। मतलब कोई मर भी जाए तो ज़ाहिर है ये भी कहा जाता है कोविड की वजह से डेथ हुई है, नहीं जाना है। तो एक साइकिल था, ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि इंसान एक सोशल एनिमल है, तो ये तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं इंसान की। जी, ये एक
بہت اہم چیز ہے. ہماری سوشل لائف بہت ڈسٹرب ہوئی ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مگر ہمیں جب جو بھی ایڈوائز گورنمنٹ کی طرف سے, جو بھی ایڈوائز اداروں کی طرف سے, اور جتنے عرصے تک کے لیے ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. مگر اب کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم جانا اچھا فیل نہیں کرتے تھے, صرف ایک سوشل رسم کی وجہ سے زبردستی جان جاتے تھے, وہاں ہمیں اب ایڈوانٹیج بھی مل گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد جو سینیریو بنے گا, کووڈ جب 1 سال 2 سال 3 سال میں ختم ہو جائے گا, تو وہ یہ بنے گا کہ یہ کم ہو جائے گا. یعنی ایک جو فرض سمجھ کے ہم زبردستی جاتے تھے وہ ختم ہو جائے گا. جہاں آپ کا دل کرے گا آپ چلے جائیں گے. باقی سے آپ نے فون پہ کر لی معذرت, جو بھی بات کر لی. کال ہے جی, السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم میں السلام. کراچی سے اشرف علی بات کر رہا ہوں. جی تحسین صاحب. بات یہ ہے کہ جب سے کووڈ کا جو شروع ہوا ہے سلسلہ, جب سے میں ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو گیا ہوں. خوف ہے مجھے, میں نے ابھی ویکسین بھی لگوا لی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا, بس یہ بڑی خطرناک بات ہو رہی ہے کہ کووڈ سے ہر آدمی مر رہا ہے اور بیماری سے مر رہا ہے. حالانکہ میں وہاں گیا, ڈاکٹر صاحب خود کھانس رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کھانسی ہے, آپ کو کون سی بیماری ہے. اتنی بری کھانسی ہو رہی ہے ان کو کہ میں خود بچ رہا ہوں ان سے, اور وہ ہم سے پوچھے جا رہے ہیں آپ کو کینسر ہے, آپ کو بنانا ہے, آپ کو لکھانا ہے. آپ اس کے اوپر توجہ دلوائیں ڈاکٹروں کو, تاکہ جو ہے نا لوگوں کو خوف میں مبتلا نہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال. جی یہ آپ کا سوال بہت ایک اہم سوال ہے, اور یہ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا ضرور, مگر عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اب وہ جب ڈاکٹر کو خود کھانسی ہے تو اس کو مریض کو تو اس طرح نہیں پوچھنا چاہیے, یا خود وہ سگریٹ اگر پی رہا ہے تو اس کو مریض کو کیسے بول سکتا ہے کہ سگریٹ نہ پیو, لیکن ڈاکٹر بیمار صاحب کر کبھی دے. کبھی یہ ڈاکٹرز اگر بیمار بھی ہوتے ہیں تو وہ ماسک پہن کے بھی ہاں ہلکی کھانسی مگر بھی ہے دیکھیں, تو اگر ڈاکٹر کو کھانسی ہے ہاں تو میرا یہ خیال ہے اس کو کام پہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ماحول میں کووڈ کی اس میں تو اس کو کام پہ آنا, اور وہ ہمیں آ یہ کے پھر اگلے سے پوچھے کہ آپ کو کھانسی تو نہیں ہے, تو اٹس لائک کہ میں سگریٹ پیوں اور مریض سے کہوں بھائی سگریٹ نہیں پینا. اچھا تو ڈاکٹر یہ صاحب, ان کا جو ایک سوال تھا کہ وہ اس اسٹریس میں ہے کہ بھائی ہر دن اتنے لوگ مر رہے ہیں, ویکسین بھی لگا چکے لیکن خوف نہیں نکل رہا, تو کیسے ہم اپنے آپ کو اس خوف سے باہر نکالیں؟ ایس او پیز فالو کریں. ہاں ایس او پیز فالو کریں, اور مگر ایک چیز تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, خوف تو ہونا ہے, اور جو بندہ دیکھ رہا ہے, محسوس کر رہا ہے, اس کو تو ہونا ہے. تو ایک حد تک تو خوف نارمل بھی ہے, مگر اگر بہت زیادہ ہو اور لمبا چلے, ٹھیک نہ ہو وقت کے ساتھ, تو پھر اس کے لیے آپ کو ظاہر سائیکو تھراپی کی اور کوگنیٹو تھراپی کی, جس کو ہم بولتے ہیں سی بی ٹی, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, اور ہو سکتا ہے میڈیسن کی بھی ضرورت پڑے. تو میرا یہ خیال ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیوریشن کتنی اور کتنی شدت ہے خوف کی. تو اگر تھوڑی ڈیوریشن تھوڑے عرصے سے ہے اور بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا تو تھوڑا ویٹ کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہو رہا پھر ان کو کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرنا چاہیے. اب ہو سکتا ہے وہ ان کو سائیکو تھراپی پہ رکھے یا دوائی پہ رکھے, پھر دوائی کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب, ایک فیس بک پہ ایک سوال ہے, سائم علی خان ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم, میں کراچی سے ہوں اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب بہت زیادہ وہم کرتے ہیں, اور کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ اب وہ گاؤں میں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں, اور ان کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ پلیز کچھ ایڈوائس کیجیے, بہت وہم کرتے ہیں. دیکھیں سائم صاحب, میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے جو ایک چیز بتائی, اس سے ہم کچھ ڈائگنوسس پہ پہنچ نہیں پاتے. ہمیں بہت ساری ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے مریض سے, اور جو اندازہ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے ان کو کوئی ڈپریشن ہو یا انزائٹی ہو. تو اگر یہ وہم کافی زیادہ ہے, آپ کو لگ رہا ہے ان کی لائف افیکٹ ہو رہی ہے, اور ان کی وجہ سے دوسروں کی یا اس کے گھر والوں کی لائف افیکٹ ہو رہی ہے, پھر میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ کسی ڈاکٹر سے جو کہ تجربہ رکھتا ہو ذہنی صحت میں, یا کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کر لیں, ان کو دکھا دیں. کیونکہ یہ نا کہ یہ پریشان ہونا, وہم کرنا وقتی بھی ہو سکتا ہے, لمبا بھی ہو سکتا ہے, ہلکا بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس میں تفصیل کے علاوہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یار اس کو صرف ری ایشور کر دیں اور چھوڑ دیں.
یا اس کو سائیکو تھراپی دیں یا دوائی دیں، یہ بہت تفصیل چاہیے ہوتی ہے اس کی. ایک اور سوال ہے لیکن اس کا جواب یقیناً ڈاکٹر صاحب بھی یہی دیں گے کہ فار ہاؤ لانگ از اے پرسن از پروٹیکٹیڈ فرام کووڈ آفٹر ٹیکنگ ویکسین. یہ تو شاید ہمیں خود بھی ابھی تک نہیں ابھی پتہ، تک اس پہ ریسرچز ہو رہی ہیں اور جب تک پوری دنیا کو ویکسین نہ لگ جائے اور پھر ہی ہمیں پتہ چل سکے گا. لیکن آپ ویکسین ضرور لگوا لیجیے اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہمیں یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے اس سے بچ سکتے ہیں اس ویکسین وائرس سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاک ڈاؤن کے اندر جیسے لوگوں کو آپ نے کہا کہ تھوڑے عرصے کے لیے ڈپریشن ہوتا ہے پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو دوائیوں کی ضرورت تو نہیں ہے پھر؟ دیکھیں جیسے ابھی یہ کال آئی، یہ جو سوال آپ نے پوچھا جی سائم کے حوالے سے یا اس سے پہلے آئی، تو اگر اداسی، مایوسی، چڑچڑاہٹ، بیزاری، نیند نہ آنا، یہ بہت وقتی ہیں، چند دنوں کے لیے ہیں اور مسلسل نہیں ہے تو دوائی کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تھوڑے لمبے بھی ہیں تو بھی خود سے دوائی تو میں کہوں گا نہ کریں، آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں. اور ہو سکتا ہے دوائی دے، ہو سکتا ہے سائیکو تھراپی پہ رکھے، ہو سکتا ہے جسٹ آپ اس کی کاؤنسلنگ کرے، آپ کو ریشور کرے، واپس بھیج دیں. تو دیٹ ڈپینڈس. مگر یہ ہے کہ اگر لمبا چلے تو پھر آپ ضرور آپ ٹیکنیکل ہیلپ لیں، یہ نہیں کہ پھر آپ چھوڑ دیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت کامن مسئلہ جو میں نے لوگوں سے سنا اور دیکھا بھی گیا کہ ہسبینڈز ہر دن صبح آفس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں، وائف ہوتی ہیں، ان کو بچے بھی اسکول چلے جاتے ہیں، ان کا می ٹائم ہوتا ہے، گھر میں اچھے سے سب کچھ کرتی ہیں. اب سب کچھ الٹا پلٹا ہو گیا، بچے بھی گھر میں آن لائن پڑھیں اور جو ہسبینڈ ہے وہ بھی ورک فرام ہوم کریں. ہر وقت لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور جو بیوی کو ایک اسپیس چاہیے تھی اپنے میاں سے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. کیسے اس ازدواجی زندگی کو مینٹین کریں؟ کیا پرابلمس، کس طرح کے اثرات ان پر پڑ رہے ہیں، تو اس میں کیسے حل کریں ان کا؟ سب نے گھر پہ کام بھی کرنا ہے، ساتھ بھی رہنا ہے اور برداشت بھی کرنا ہے، کیسے کریں؟ بہت دیکھیں مشکل کام لگتا ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے کووڈ کا اور بہت اہم پہلو ہے. بالکل. ازدواجی زندگی پہ بہت اس کے برے اثرات تو آئے ہیں اور برے اثرات تو خبروں میں بھی آئے ہیں کہ جی کئی ملکوں میں ڈیورس ریٹ بڑھ گئے ہیں. مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اچھے اثرات بھی آئے ہیں، مگر وہ اچھے اثرات خبروں میں نہیں آ رہے. نہیں آتے. یعنی جو میاں بیوی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے، ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، اب ان کو ٹائم اب مل ان کو گیا. ٹائم مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ خبر نہیں آ رہی، ہاں وہ وہ نہیں آئے گی آتے. بھی ہاں نہیں. سوشل میڈیا ہاں ویسے ہی نیگیٹو چیز کو بڑھا چڑھا اب کے جو بولتا ہے. ڈیورس ریٹ بڑھ گیا وہ خبر ہے. اب جو ساتھ نہیں رہ رہے تھے اس لیے ڈیورس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ آپس میں بن نہیں رہے. اب ساتھ رہیں گے تو ڈیورس ہو جائے گی. اب جو ساتھ رہ نہیں پا رہے تھے، یعنی ٹائم بیچاروں کو دونوں کو نہیں مل رہا، اب ان کو جب ساتھ رہنے کا ٹائم ملا تو دے ہیو مور سیٹسفیکٹری لائف، تو وہ انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملا ان دونوں کو. تو یہ پہلو میڈیا میں اجاگر نہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام، زبیدہ ادیب نارتھ ناظم آباد سے. جی یہ زبیدہ. پروگرام بہت اچھا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہی کووڈ بیماری میں لوگ 20 منٹ تک بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، حتیٰ کہ بچے بھی پوچھ رہے ہیں بڑوں سے کہ بھئی ہمیں نل کھول کے بار بار. تو ہم نے کہا کہ نہیں، خالی 20 منٹ تک. اچھا نہیں 20 منٹ نہیں، 20 سیکنڈ. 20 سیکنڈ تک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ماہر نفسیات کے نزدیک بار بار ہاتھ دھونا وہ سنڈروم جو کہلاتا ہے کمپلسیٹی. اچھا اس میں اور یہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ 12-13 سال کے بچے نے بھی مجھ سے پوچھے، کیونکہ اسکولوں میں بھی نفسیات سکھائی جاتی ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ. بیسک نفسیات جو ہے کیا کرنا ہے، بیہیویئرل سائیکالوجی. جی جی بالکل. تو بہت اچھا پروگرام ہے اور خدا کرے کہ یہ بیماری جلد ختم ہو اور ہم سب احتیاط کریں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. جی یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اس پہلو سے یہ پہلو ہم نے نظر انداز بھی کیا تھا کہ جو او سی ڈی کے پیشنٹ ہیں، یعنی آبسیشن کے جو پیشنٹ ہیں جو ویسے ہی بار بار ہاتھ دھو رہے تھے، اب تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بار بار ہاتھ دھوئیں. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ نارمل اور ایب نارمل کو ہم جو ڈفرینشیٹ کرتے تھے، یعنی ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ کتنی دیر ہاتھ دھو رہا ہے اور کیا کیا چیزیں جو ریپیٹیڈ کر رہا ہے، تو ہم اس کو او سی ڈی میں کریں، او سی ڈی کی ٹریٹ کر کے کریں، یا ہم نارمل ڈالیں یا نارمل کی لمٹ میں تھوڑا سا زیادہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوائز آ گئی، اوورال اداروں WHO کی طرف سے آ گئی، تو یہ چیز بڑھ گئی ہے. مگر اگین اس میں بات وہی ہے کہ وہ آپ کا ماہر نفسیات ہی فیصلہ کرے گا کہ اس بچے کا یا بڑے کا
نارمل سے زیادہ ہے یا کم ہے. بالکل ویسے میں آپ کو ایک ایڈوائز دوں گا کہ جنرل ایک اسیسمنٹ آپ کو اگر ایسے لگے کہ یار یہ بہت 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 زیادہ کرے نارمل سے, تو پھر اس کے لیے کنسلٹیشن اس کو چاہیے. اور اگر آپ کو لگے کہ نارمل ہے یا تھوڑا سا کووڈ کی وجہ سے زیادہ ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ اس میں ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی بہتر ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے بھی انہوں نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کسی ڈاکٹر کو رجوع کریں, باقی بات نہیں بتائی, تو ان کا کہنا ہے کہ جب ڈپریشن کی ان کو دوائی بھی دیتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں دکھا رہا, تو کیا کریں؟ اس میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ عام طور پہ ڈپریشن ایک دوائی سے رسپونڈ کرتا ہے, اگر نہیں کر رہا تو پھر بار بار وزٹ آپ کو کرنے پڑے, کیونکہ دوائی ایک گولی اگر اس نے دی تو پھر وہ بڑھائے گا, پھر اس سے بڑھائے گا کہیں نہ کہیں جا کے. اور ہو سکتا ہے صرف دوائی سے نہ ہو تو وہ سائیکو تھراپی سیشنز بھی رکھے, کہیں نہ کہیں جا کے ضرور فائدہ آئے گا, اس بات کا 90% سے زیادہ امکان. مگر اگر آپ سوچیں کہ ایک گولی سے آنا چاہیے تو یہ ضروری نہیں ہے, اس کے لیے تھوڑا سا ریپیٹڈ فالو اپس, دوائی بڑھانا, سائیکو تھراپی, ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک نا ایسا سوال ہے جس پہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور ہماری سوچ پہ یا لوگوں کی سوچ پہ رونا بھی آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کووڈ کیا چیزیں نظر ہی نہیں آتا, تو کیا یہ کوئی سائیکولوجیکلی افیکٹ ہے ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا, پھر ہم کیسے یقین کریں؟ ہاں دیکھیں, ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرانی بیماری ہیں اس کو بڑھا رہا ہے, کسی کو دمے کی تکلیف ہے, کسی کو دل, اسی کو بڑھا رہے, الگ سے کووڈ کے سمٹم نظر نہیں آ. تو ظاہر ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے ابا ہیں یا چچا ہیں یا امی ہیں, اس کو یہ پرانی بیماری بڑھ گئی, اب اس میں بچ گیا یا مر گیا, مگر پرانی بڑھ گئی بیماری, تو اس کو بھی نظر نہیں آئے گا. اور جو یہ چاہے گا یعنی ڈینائل میں چلا جائے گا. ایک سائیکولوجیکلی ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسٹریس آتی ہے تو ہم 4-5 اسٹیجز سے گزرتے ہیں, آخر میں آ کے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. پہلے شاک, ڈینائل, بارگیننگ, کئی چیزیں, اب اس پہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے. جب بندہ ڈینائل میں پھنس گیا تو وہ کہتا نہیں نہیں کوئی نہیں ہے کوئی, حالانکہ وہ تھریٹ تو ہے. وہ اسی طرح ہی کہ جیسے ہم شتر مرغ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ خطرہ دیکھتا ہے تو وہ اپنا منہ چھپا لیتا ہے مٹی میں, تو اس کو لگتا ہے خطرہ ختم ہو گیا. بٹ اگر وہی بندہ اگر ہاسپٹل کا امپلائی ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا زیادہ ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ الگ سے بیماری کے طور پہ نظر بھی نہ آئے, پرانی بیماری کو بڑھا رہے تو نظر نہیں آئے گا ظاہر ہے, اور آپ چاہتے بھی نہیں کہ آپ کو نظر آئے, پھر کہاں سے نظر آئے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور جیسے لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے, بار بار لاک ڈاؤن ہم لگا دیتے ہیں, تو یقیناً ذہنی دباؤ تو الگ ہے, لیکن اس کے فائدے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب کیا؟ ہاں, جیسے فائدے ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیے. ہمیشہ ایک ٹسل رہتا ہے نا, گورنمنٹ کہتی ہے, وہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کرنا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی کرنا ہے. کیا فائدے ہیں اس کے؟ دیکھیں, میں آپ سے یہ عرض کر چکا, ہم بولتے رہتے ہیں کہ یار ٹائم نہیں ملا, مجھے ٹائم نہیں ملا, بھائی میں بات نہیں کر سکا آپ سے, مجھے ٹائم نہیں ملا, 6 مہینے گزر گئے. مجھے قرآن پڑھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, مجھے کوئی اور لٹریچر پڑھنا ہے, ٹائم نہیں ملا. مجھے اپنی ٹیکنیکل کتابیں پڑھنی ہے, مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں اپڈیٹ کر سکوں. اب ہمیں یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کن کن چیزوں کے لیے میں پچھلے سال سے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم نہیں ملا, کن کن لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے لیے ٹائم نہیں ملا. تو مجھے یہ ٹائم ملا ہے کہ میں اپنا وزن کم کروں, ایکسرسائز کروں, بچوں کے ساتھ وقت گزاروں تاکہ ان کی ایفیلیشن بھی بنے میرے ساتھ, اور جو باقی ذمہ داریاں تھیں جو میں تیاری چاہ رہا تھا, قرآن پڑھوں, کوئی اور لٹریچر جو بھی, اب اس کے لیے ٹائم ملا ہے. مگر اب میں یہ نہیں سوچ رہا کہ ٹائم ملا. تو ڈاکٹر صاحب, میں آج کی پوری بات کا کنکلوژن یہ لوں کہ زندگی میں مشکل وقت بھی آتا ہے, آسانیاں بھی ہیں, تو ہر مشکل چیز کو ایز اے اپرچونیٹی لینا چاہیے. پازیٹیوٹی ہمیں یقیناً ذہنی دباؤ سے دور رکھ سکتی ہے. میں کہتا ہوں ہر چیز میں دونوں پہلو ہوتے ہیں, یہ آپ کا ویژن ہوتا ہے کہ آپ کون سے پہلو کو پکڑ رہے ہیں, کون سے پہلو کو دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک اگر نیگیٹو پہلو ہے لاک ڈاؤن میں, تو اس کا پازیٹیو پہلو بھی بہت ہے. تو ہمیشہ پازیٹیو پہلو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ میں اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہوں, کہاں یوٹیلائز کروں. میں چھٹی مانگتا تھا 1 مہینے کی کہ میں ریسٹ کروں, گھر پہ کہیں بھی نہ جاؤں, وہ مجھے اب مل گئی تو میں اب اس کو انجوائے کروں. جب پازیٹیو اس کو اسپیکٹس positively دیکھیں گے تو ہم utilize ذہنی دباؤ سے دور رہیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے پاس. ایک کال بھی آخری آ رہی ہے, تو ایک کال بھی جلدی سے لے ہی لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. آئی تھنک آواز نہیں آ رہی.
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے شو میں آئے کیسا لگا آپ کو شو پہ آ کے اور ریڈیو کے بارے میں ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں میرے خیال میں کہ کئی سارے سوشل میسیجز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ویڈیو کال سے یا ویڈیو میڈیا سے نہ ہو سکتے نہ ہونے چاہیے، کیونکہ ریڈیو کا فائدہ یہ کہ آپ دو کام کر سکتے، آپ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کچھ اور کام کر رہے ہیں، اپنا لکڑی سے آپ چارپائی بنا رہے ہیں، آپ الماری بنا رہے ہیں، اب آپ وہ بناتے ہوئے ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، تو ریڈیو سے آپ کو اکراس سے بورڈ آپ کو میسج آ رہا ہے کہ جی کیا چیزیں چلیں، وہ خبریں ہوں، وہ ہیلتھ کی بات ہو، کوئی بھی اچھی پازیٹیو بات ہو، آپ کو ریڈیو، میرا یہ خیال ہے کہ ٹی وی کبھی بھی ریڈیو کی جگہ لے نہیں سکتا۔ صحیح، آخری ایک سب سے اچھی سی بات کر دیں، خوش رہنے کا کوئی راز بتا دیں کہ ذہنی مریض نہ بن سکے انسان، ایک آدھا منٹ آپ کے پاس۔ دیکھیں خوش رہنے کا راز یہ کہ اول تو آپ یہ سوچیں کہ جو میرے پاس ہے، جو یہ گزرا، یہ اچھا گزرا، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ سوچیں کہ کل کیا ہوگا، یہ جو ابھی گزرا یہ نہ سوچیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ دوسرا دیں لوگوں کو، ضروری نہیں پیسے دیں، خوشی دیں، مشورہ کوئی اس کو چاہیے، آپ سے کوئی اس کو ہیلپ چاہیے، دینے سے خوشی ملے گی، خوشی لینے سے نہیں ملے گی۔ بہت ہی خوبصورت بات کہی ڈاکٹر صاحب نے آج، دوسروں کو دینا سیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی دینے ہیں، کوئی خوشی دینی ہے تو اچھی اپنا وقت دیں، اپنی ٹائم دیں، بالکل ڈاکٹر صاحب بہت ہی آپ نے خوبصورت بات کی، اور اپنا وقت دیں، اپنی اچھی بات دیں، کسی کو اچھا مشورہ دیں، اور لوگوں کی سنیں بھی، سنیں، خالی سنیں تو یہ بھی بڑی بات ہے نا، یہ بھی بہت، کیونکہ انسان کو دوسرے کا سننا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت شکریہ سامعین اور فیس بک کے لسنرز اور جو ہمیں کال کرتے ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہم اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے ٹاپک اور نئے ڈاکٹرز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔